السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم جو پروگرام میں ہمارے تعلیم میزبان مدثر حسین. ناظرین، اسلام آباد ٹائم جو پروگرام میں ملک کی سیاسی معاشی صورتحال تے گال گول کنदासीं, کچھ اہم معاملن تے گال گول کنदासीं, خاص طور تے الیکشن اچن وارو ہے. الیکشن کیے تھیندو نہ تھیندو ऐं हुन जो छा मुदो पंजाब हुकूमत जे निगरान हुकूमत जी तरह त न रहंदो. इहे तमामु सवाल आहिनि अॼु जे प्रोग्राम में, जेको अॼु महिमान शख़्सियत सां गॾु मौजूदु आहिनि. अपोज़िशन मेंबर जे तौर ते पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कनि था. क़ौमी असैम्बली जे अंदरि जेले खां वठी तहरीक इंसाफ़ जा मेंबर इस्तीफ़ा ॾेई असैम्बलियुनि खां हलिया विया आहिनि. उन खां पोइ जमात इस्लामी ऐं GDA बतौर अपोज़िशन जो पंहिंजो किरदारु अदा करे रहिया आहिनि. पर ॿिए पासे त जीअं त राजा रियाज़ पारां अपोज़िशन लीडर जो पंहिंजो किरदारु अदा करे रहिया आहिनि, त बज़ाहिर अपोज़िशन हिन वक़्तु क़ौमी असैम्बली में जमात इस्लामी ऐं GDA जी आहे. अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि अब्दुल अकबर चित्राली साहब आहिनि, मेंबर क़ौमी असैम्बली आहिनि. जमात इस्लामी सां हुनजो तालुक़ु आहे, हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तमामु सियासी मामलों से. बहुत बहुत शुक्रिया चित्राली साहब, अपना कीमती वक्त दिया. अच्छा चित्राली साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि कौमी असैम्बली में अगर अपोजिशन का जिक्र किया जाए तो GDA और जमात इस्लामी, क्योंकि आप एक सिंगल मेंबर भी हैं पर अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं. लेकिन आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जमात इस्लामी इस वक्त जब कराची की अगर सूरत हाल देखें तो मेयर के इलेक्शन में उन्होंने तहरीक इंसाफ से सपोर्ट की दरख्वास्त की या सपोर्ट हासिल की, उसके वाले से मामला चलाया. अब जब तहरीक इंसाफ के बारे में पता चला कि उसकी सपोर्ट इसराइल ने की है, तो जमात इस्लामी कुछ अपना स्टैंड इस हवाले से ले रही है कि वो फैसला गलत था कराची में सपोर्ट लेने का तहरीक इंसाफ का, क्योंकि उसका एक्सपोज हो चुका है कि उसको इसराइल सपोर्ट कर रहा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, जहाँ तक कराची का मसला है उसको इसराइल के मौजूदा जो उन्होंने बयानात दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से और 9 मई के हवाले से और PTI के हवाले से, उसके साथ कोई ताल्लुक़ है ही नहीं. उसकी वजह यह है कि कराची के अवाम ने PTI के चेयरमैनों को मुंतखब किया, वाइस चेयरमैनों को मुंतखब किया, और फिर PTI ने इनकार भी किया है कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे. फिर आखिर में वो अपनी मफादात को सामने रखते हुए जमात इस्लामी की हिमायत की, और जमात इस्लामी की हिमायत की, लेकिन इत्तेहाद कोई बना नहीं है. यानी इलेक्शन में इत्तेहाद नहीं हुआ, इनके दरमियान मुकाबला हुआ है, और जहाँ जमात इस्लामी जीता है वो उसके मुकाबल में PTI थी और पीपल पार्टी थी. तो उसके बावजूद जमात इस्लामी जिन जिन हलकों से कराची में जीता है, ये इत्तेहाद की बरकत से नहीं बल्कि जमात इस्लामी के नाम से है. लेकिन जब मेयर का हाँ, जो बल्दियाती इलेक्शन PTI अगर कोई जीता भी है तो जमात इस्लामी नहीं, वो अपने बलबूते पर, यानी पार्टी की टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और हमने उनके मुकाबले में जमात इस्लामी के कैंडिडेट लाए, और कहीं हम हार गए, कहीं वो हार गए, और कहीं हम जीत गए, कहीं वो जीत गए. वो एक अलग मरहला था, वो तो हो चुका. उसके बाद जब PTI को पता लगा कि 2 रास्ते हैं उनके लिए, एक है पाकिस्तान पीपल पार्टी और दूसरा है जमात इस्लामी. अब किसको सपोर्ट करना है, तो उनको सूटेबल, उनके लिए सूटेबल यही था, उनके लिए मौजूद यही था कि वो जमात इस्लामी की हिमायत कर देते. तो इसी वजह से उन्होंने और नईम साहब तो मेरे ख्याल ये उस वक़्त गए जब उन्होंने ऐलान किया कि हम हिमायत करते हैं. आप नहीं चाहते थे, PTI वाले चाहते थे कि जमात इस्लामी, बिल्कुल ज़ाहिरी बात है कि वो पीपल पार्टी को नहीं देना चाहते, वो वोट देना नहीं चाहते थे. तो उनके सामने एक ही रास्ता था, या बाइकाट कर देते और या ये है कि जमात इस्लामी को वोट देते. वोट दे दिया उन्होंने. तो फिर आपको यकीन था कि उन्होंने जो हमायत की, फिर हमायत से पीछे क्यों हटके, मतलब कि उनकी हमायत कोई गैर मशरूत थी, कोई यकीनी हिमायत नहीं थी? नहीं, गैर मशरूत हिमायत तो थी, मशरूत तो कोई नहीं थी. लेकिन ये है कि उनके अराकीन जो हैं न जी, वो बिक गए. कुछ फरोख्त हुए, जहाँ बिक गए. 31 उनके अराकीन जो हैं वो बिक गए. उनको शोकाज़ नोटिस उन्होंने जारी कर दिया, और शोकाज़ नोटिस जारी होने के बाद 11 बंदों को जो उन्होंने शोकाज़ नोटिस का जवाब दिया था, उनके कहने के मुताबिक वो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं थे. इसी वजह से उन्होंने पार्टी से निकाल दिया. उन्होंने फिर ये ऐलान किया कि हम इलेक्शन कमीशन को कहा भी जाता था ना चित्राली साहब कि वो PTI वाले जो नहीं दे रहे, चाह रहे थे वोट, वो कह रहे थे कि हम जमात इस्लामी को नहीं देना
چاہ رہے تھے, ہم تو پیپلز پارٹی کو دینا چاہ رہے تھے, ہماری قیادت نے غلط فیصلہ کیا. وہ تو ان کا اپنا پارٹی کا معاملہ ہے نا, اندرونی معاملہ ہے. ہم اس میں کیا کون ہوتے ہیں کہ ان کے پارٹی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. بہرحال جو کچھ ہوا, بات یہ نہیں ہے, بات یہ دیکھیں میں ایک جماعت سے منتخب ہوا ہوں. میرا دل چاہے یا نہ چاہے, دیکھیں اخلاقی بھی اور قومی بھی مجھ پر فرض یہ ہے کہ میں جماعت اسلامی کا سپورٹ کروں. جو ہدایات وہ مجھے دیں میں ان ہدایات پر عمل کروں. ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں میں میرا دل نہیں چاہتا, لیکن میں پابند ہوں اس بات کا کہ جماعت اسلامی کے ہر فیصلے کو میں من و عن ابتدا سے لے کر آخر تک A to Z میں ان کو قبول کروں اور اس پر عمل کروں. آپ نے کہا A to Z قبول کروں, تو جماعت اسلامی نے جب KPK میں حکومت تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا, وہ بھی صحیح فیصلہ تھا, آپ اس کو بھی قبول کریں گے, اور یہ والا بھی صحیح فیصلہ تھا؟ نہیں, اس وقت دیکھیں, اس وقت جو فیصلہ ہوا تھا وہ حالات کے پیش نظر وہ ہمارے پاس آئے تھے, اور ہم نے اس میں جو وزارت ہیں اس میں تعلیم تھا, اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم تعلیم میں اصلاحات لائیں گے, ہم صحت میں اصلاحات لائیں گے, ہم جو ہے جو منسٹری ہمارے پاس ہوگی اس میں ہم اسلامائزیشن کی طرف جائیں گے. اس بنیاد پر وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے اپنے شرائط کی بنیاد پر وہ ان سے اتحاد کر لیا. لیکن جب بعد میں دیکھا کہ وہ صورتحال وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست یا جو ہے نا جی کرپشن سے پاک حکومت اور اس طرح جو ہے, وہ حقیقت میں وہ نہیں تھا جو کچھ وہ کہہ رہے تھے. سارے باتوں سے وہ یو ٹرن لے رہے تھے, اس وجہ سے ہم نے اس سے نکلا ہے. جو اپوزیشن اور بالخصوص حکومت ابھی کی جو حکومت میں کے ساتھی جماعتیں ہیں, وہ تحریک انصاف کے سربراہ کے بارے میں کہتی رہتی ہیں, ہمیشہ کہتی رہتی تھی پہلے. اب اس کا موقف کچھ نہ کچھ میڈیا کے سامنے جو اسرائیل کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ درست کہہ رہے ہوں کہ اسرائیل کی سپورٹ ہے تحریک انصاف کے سربراہ کو. آپ کا کیا اسٹینڈ ہے, واقعی سپورٹ ہے یا یہ بھی کوئی سیاسی بیان بازی ہیں ساری؟ دیکھیں بعض اقدامات ایسے ہیں کہ PTI نے غلط کیے ہیں. یعنی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بیرون ملک تھے, قادیانی تھے, ان کو یہاں لایا گیا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور ان کے دور کے آخر میں ایک وفد بھی اسرائیل گیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے کردار کو مشکوک آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور بالکل تحریک نہیں, مشکوک ان کے کردار کو مشکوک بناتے ہیں. اچھا, تو اب ان کو اس کا جواب دینا ہے, قوم کو بتانا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور میں یہ کیوں ہوا, اور پھر جو ہے اب جب 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد اسرائیل کو کیا تکلیف ہوئی تھی کہ وہ آپ کے حق میں بیان دے دیتے ہیں. بطور سیاسی پارٹی کے لیڈر آپ نے پوچھا ہے PTI والے رہنماؤں سے کہ بھی آپ؟ نہیں, وہ ہمیں سے ابھی تک ملے نہیں ہیں کوئی. اچھا, اسمبلی فلور پہ بات ہوئی ہے کبھی؟ اسمبلی میں تو وہ نہیں ہے. نہیں ابھی نہیں, آپ کی اسٹیٹمنٹ تو چلتی ہے نا پوری؟ نہیں, ابھی تو اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہے. ان دنوں میں بیان آیا نا, ان کا رد عمل تو ابھی 2-4 دن ہو گئے نا ان کا رد عمل آیا ہے وہاں سے, لیکن اس دن آج کل نہیں ہے. وہ اس والے سے کوئی قرارداد یا کوئی چیز لے کے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسمبلی میں؟ بالکل لانا چاہیے. کہ دیکھیں اسرائیل کو کیا پڑا ہے, وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہیں. یہ تو سب مانتے ہیں کہ دیکھیں جتنا بھی 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں چکیدارا سے لے کر کراچی تک, یہ ہمارے دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا. اس کی پوری دنیا نے, پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں نے, بلکہ PTI کے اپنے لوگ بھی, اور حتیٰ کہ عمران خان نے بھی یعنی پس پردہ انہوں نے بھی مذمت کی ہے کہ اچھا نہیں ہوا. پہلے دن تو کہا تھا یہ میرے بندے ہیں, مذمت کرنی ہوتی تو بہرحال ان کے پارٹی کے تمام تقریباً 99% لوگ جو ہیں انہوں نے مذمت کی ہے. کوئی بھی پارٹیاں بھی چھوڑی, بعض ان کے ساتھ بھی ہیں جو مذمت بھی کرتے ہیں. مثلا شاہ محمود قریشی انہوں نے مذمت کی, میں نے خود سنا ہے. ہاں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہوا,
अच्छा नहीं हुआ. اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہ کیسی مذمت ہے کہ پہلے آپ ورگلاتے ہیں کارکنوں کو اور پھر مذمت کرتے ہیں. اس پہ تفصیلی آپ کی رائے بھی لیں گے. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حضرت ناظرین بریک تھا وٹو بریک تھا چترالی صاحب سے اگر موجود ہیں گفتگو جو سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین عبداللہ پر چترالی صاحب اصل اگر موجود ہیں گال بول جو سلسلہ جاری ہے. چترالی صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ اور عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ کے بارے میں کہ اس کی بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. لیکن آپ سے یہ ضرور معلوم کرنا چاہیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا فارن آفس کا پاسپورٹ تک کا بھی تعلق نہیں ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کیوں آئی ہے, اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک کے اوپر بھی تشدد ہوا یا ان کی جانب سے ہوا. اس سے پہلے بھی محترمہ بینظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو بڑی توڑ پھوڑ ہوئی, اس وقت اس کی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی, اس وقت اسٹیٹمنٹ آنے کی وجوہات کیوں ہیں. اس کے حوالے سے بینگ سیاسی پارٹی آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنی چاہیے کیونکہ ان کی ایفیلیشنز شو ہو رہی ہیں. دیکھیں جہاں تک اسرائیل کی جو ریئیکشن آیا ہے وہ اسرائیل جو اپنے ہی علاقے میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم کا جو بازار گرم کر رکھا ہے وہ میرے خیال میں پوری دنیا میں انسانیت کی تذلیل ہے. اور پوری دنیا میں اتنے دہشت گردی نہیں ہوتی جتنے اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پر کیا ہے. حتیٰ کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ مسجد اقصی یا اللہ کا گھر ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ مسجد کے اندر آگ لگانا اور نمازیوں کو سود کوب کرنا اور قتل کرنا, مسجد کے اندر فائرنگ کرنا, یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو مسجد کے اندر قتل بھی کر رہا ہے اور پھر نماز سے بھی روک رکھا ہے. تو ان کو تو یہ حق نہیں ہے, اس پر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں, بلکہ حکومت پاکستان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے اور کہ آئندہ کے لیے اس طرح کے بیانات. پابندی کا مطالبہ نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں بات سنیں, پابندی کا مطالبہ اس لیے ہم نہیں کرتے کہ دیکھیں پیپل پارٹی پر بھی پابندی لگی تھی, آپ کو یاد ہے؟ ہاں جی بالکل, نہیں پارٹی. اور نیشنل عوامی پارٹی پر بھی عوامی نیشنل پارٹی تھی پہلے, ٹھیک ہے نا جی, ANP, اور جب پابندی لگی تو انہوں نے NAP بنا لیا. اور پیپل پارٹی نے کیا کہا, ایک پی کو زیادہ بڑھا دیا, پاکستان پارلیمنٹرین پیپل پارٹی. ٹھیک ہے, بالکل. پارٹی کو بین لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دوسری پارٹی بنا لیں گے اور یہاں درخواست دے دیں گے. میرے خیال میں اس کا علاج یہ نہیں ہے, علاج صرف یہ ہے جس نے بھی جو جرم انہوں نے کیا ہے, ہمارے پاس قوانین موجود ہیں, ہمارے یہاں عدالتیں ہیں, ان عدالتوں میں ان پر مقدمہ چلایا جائے اور سزا ان کو دی جائے. اگر کوئی بندہ جتنا بھی ظلم, جتنا بھی انہوں نے غلطی کی ہے, جرم کیا ہے انہوں نے, آپ کے خیال میں جرم کیا ہے تحریک انصاف نے؟ بالکل غلطی کی ہے تو سزا ملنی چاہیے. ملنی چاہیے بالکل. کون دے گا؟ عدالتیں. عدالتیں سے امیدیں ہیں آپ کی؟ یہ تو الگ بات ہے نا جی. دیکھیں پاکستان میں جوڈیشری جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے 120 ممالک میں کتنے نمبر پر ہے؟ 150 میں 130 پہ ہے. مراعات کے لحاظ سے, مراعات کے لحاظ سے 5ویں 6 نمبر پر ہے میرے پیارے بھائی, اور کارکردگی لحاظ سے 130 نمبر پہ ہے. جی ہاں. تو عدالتوں کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو سوچنا چاہیے اس بات پر. عدالتوں کے کردار کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت موجودہ صورتحال میں, جبکہ سب کو پتہ چل گیا کہ دیکھیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, بس یہی کہوں گا.
اور وہ کیسے ہوگی حکمرانی؟ عوام کیا سوچتی ہے؟ قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ جب وہ ایک حکومت امانت دار دیانت دار جو خود کرپشن میں مبتلا نہ ہو، چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، اور ان کے اوپر کوئی کیسز نہ ہوں، اور ان کے دامن صاف ہوں، دفعہ 62-63 کے مطابق ہوں، وہ حکمران آئیں گے تو قانون پر عمل درآمد ہوگا. جب قانون پر عمل درآمد ہوگا تو عدالت مثل ایسی کا کوئی آئیڈیل پارٹی ہے جس کو یہ جماعت اسلامی پاکستان ہے. جسٹس کوسا نے سپریم کورٹ میں یہی کہا تھا کہ اگر آپ دفعہ 62-63 پر عمل کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو سراج الحق کے علاوہ کوئی اس اسمبلی میں بچے گا نہیں. اچھا، مطلب جماعت اسلامی صرف سراج الحق صاحب یہ ساری پارٹی نہیں. پارٹی دیکھیں، ہمارے پارٹی میں اندرونی جو آڈٹ ہوتا ہے، جو محاسبہ ہوتا ہے، وہ آپ پوری دنیا میں ایسی پارٹی نہیں دکھا سکتے جس کے اندر اتنی جمہوریت ہے، اتنا محاسبہ ہے اور آڈٹ کا نظام موجود ہے. ایک پیسہ بھی کسی کا ضائع نہیں ہوتا. ایک مد کا پیسہ دوسرے مد میں نہیں لگتا. مثلا زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ ہی میں لگے گا مستحقین تک. اگر قربانی کے پیسے ہیں تو قربانی میں ہی لگیں گے. جماعت اسلامی اقتدار میں آئی تو پھر وہ ملک کیسے چلائے گی؟ ملک جس طرح چلانا ہے اسی طرح چلائیں گے. IMF سے قرضہ لے کے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. سودی کاروبار کو، سودی نظام کو، سودی نظام معیشت کو سب سے پہلے ہم ختم کریں گے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی اسلامی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ سودی نظام معیشت کو ختم کرنے پر ابتدا کی، آغاز کیا. ہم بھی جب آئیں گے سودی نظام معیشت کو ختم کریں گے، اس کی جگہ اسلامی نظام معیشت کو نافذ کریں گے. اس کو بھی مشروط کر دیا اقتدار میں آنے سے. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن وہاں کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ کس طرح کر لیں گے؟ دیکھیں ہم اپنے اکاؤنٹس جو ہیں، شریعت عدالت سے فیصلہ تو لے کے آئے ہیں. لے کے آئے گئے. 32 سال کس نے اس کی پیروی کی؟ یہ تو لوگ آج کل جو ہر ایک بندہ جو ہے کریڈر لینے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں، بہت بات سنیں نا. 32 سال جماعت اسلامی نے تحریک چلائی، 32 سال جماعت اسلامی نے پیروی کی، 32 سال جماعت اسلامی عدالتوں کے چکر لگائے، اور پھر یہ 5 سال جو گزرے ہیں، 5 سالوں میں نے ہر سال بجٹ سے لے کر آخر تک جب بھی موقع ملتا، جب بھی کہیں قرض کی بات آتی، جب بھی سود کا معاملہ آتا تو میں نے قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی. ریکارڈ ہوئے ہیں، وہ آن ریکارڈ ہے. تو ہم سودی نظام کو ختم کریں گے، IMF سے جان چھوڑائیں گے، ہم اپنے لیے پالیسی بنائیں گے. ہمارے ملک میں کیا کمی ہے؟ بھی کہتی تھی، نون بھی کہتی تھی، پیپلز پارٹی بھی کہتی تھی. وہ کہتی تو ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا. دیکھیں بات نہیں، ہم یو ٹرن لینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں اور دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. قوم ایک دفعہ جماعت اسلام پر اعتماد کرے اور پھر اس کے بعد پھر گلہ کرے کہ واقعی. چترالی صاحب ایک سوال ہے نا، کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آپ بینگ اے پارلیمنٹیرین، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ جس مد میں تنخواہ لے رہے ہیں وہ تو IMF کے قرضہ ہے، ملکی پیسہ ہے جو سود پہ چلتا ہے، بینکوں میں سود چلتا ہے. پھر آپ وہ تنخواہیں نہ لیں. نہیں دیکھیں، نہیں، آپ غلط فہمی پہ ہیں. دیکھیں، شریعت کا ایک حکم ہے، میں آپ کو بتا دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک کنیز کے گھر تشریف لے گئے. وہاں گوشت پک رہی تھی. آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ یہ تو گوشت ہے، پک رہا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ ہمیں بھی کھلا دیں گوشت. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ صدقۃ تصدق علیہ، یہ صدقہ ہے، مجھ پر صدقہ کیے گئے، میں صدقہ کھا سکتی ہوں اور آپ صدقہ نہیں کھا سکتے، آپ پر یہ ممنوع ہے، بند ہے. تو آقا نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیہ، تمہارے لیے تو یہ صدقہ ہے، لیکن جب تو ہمیں دے گی، ہبہ کرے گی، تو یہ ہدیہ شمار ہوگا، یہ صدقہ نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ جو لوگ سود لیتے ہیں، ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ ہمیں سود سے پیسے دے دیں، تنخواہ دے دیں. وہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ میرے ساتھ ان کا معاہدہ یہ ہے کہ آپ کو تنخواہ اتنی ملے گی، اور میرا ان سے معاہدہ یہ ہے کہ میں
یہ کام اسمبلی میں کروں گا. صاحب میں اسلامی معاملہ تو اتنا عبور حاصل نہیں ہے، لیکن جو اسلامی واقعات اور قصے میں نے سنے ہیں اس میں کہا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 روپیہ بھی اگر حرام کی کمائی کا ڈل جائے تو حرام. خدا کے بندے میرے لیے میرے بس نہیں ہے نا. دیکھیں بات سنیں، میں نے تو نہیں کہا نا ان کو، میں تو اس میں انوالو نہیں ہوں، میں تو اس کی مخالفت کرتا ہوں، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. میں اسمبلی کے فلور پر اس پر لعنت بیچتا ہوں، لعنت بیچتا ہوں سود پر. لیکن یہ ہے کہ مجھے جو تنخواہ دیا گیا ہے مجھے اس سے سروکار نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے. صرف میں بینکنگ لین دین تو ہوگا نا، بینکوں میں تو چلتا ہے نا، سود ہی چلتا ہے. دیکھیں بینک میں آتا ہے، ہمارے بینک میں جو آتا ہے ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم رکھے ہیں ہم نے پیسے. اچھا ہاں کرنٹ میں نا پہلے سے میں نہیں رکھا، کرنٹ اکاؤنٹ میں ہیں. تو ہم اس کے وہ نہیں، حق میں نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہے. سود حرام ہے تو حرام ہے. مطلب جماعت اسلامی کے کوئی بھی کارکن رہنما، دیکھیں بات سنیں، بات کوئی بھی نہیں، کوئی میں نہیں لیتا، سود نہیں لیتا. سود لے گا تو رکن نہیں ہوگا جماعت اسلامی کا. یہ ثابت ہو گیا، یہ ثابت. کوئی نماز 5 وقتہ نماز نہیں پڑھے گا، جماعت اسلامی کا رکن نہیں بنے گا. کوئی روزہ نہیں رکھے گا، جماعت اسلامی کا رکن نہیں بنے گا. کوئی جھوٹ بولتا ہو، جماعت اسلامی کا رکن نہیں بنے گا. کوئی حرام کاروبار کرتا ہو، جماعت اسلامی کا رکن نہیں بنے گا. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ داڑھی بغیر داڑھی کے بھی اس پر بھی پابندی ہے کہ رکن نہیں بن سکتا. ہاں تو بات اصل میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو ایک دفعہ آپ آزما کر دیکھ لینا، آپ بھی ووٹ دے دیں، صحیح، دوسرے لوگوں بھی کہہ دیں. آپ نے یعنی میڈیا نے عمران خان کے لیے راہ تو ہموار کی، نون کے لیے راہ ہموار کی، پی 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 کے لیے راہ ہموار کی. اب ایک ہاں بالکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں 126 دن جو دھرنا ہوا اور ایک چینل نے، نام نہیں لیتا کسی کا، ایک چینل نے لائیو دکھا رہا تھا. 1 گھنٹے تک لوگ نہیں تھے. ایک بندہ جو ہے اوپر اس پہ چڑھ کے، کیا نام ہے، کنٹینر پہ چڑھ کے ہاتھ ہلا کے اس کونے پہ جا رہا ہے، اس کونے پہ جا رہا ہے. اب وہ یعنی 1 گھنٹے تک اس کو لائیو دکھا رہا ہے. یہ کس لیے دکھا رہا ہے؟ اس میں غلطی عوام ہی کہ نہیں؟ عوام تو دیکھ لیا کہ یار یہ تو اس طرح کا بندہ ہے کہ ایک پاکستان کا میڈیا، اور کوئی نہیں ہے اس میں انوالو ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. وہ تو ان کو پتہ لگ گیا نا، جو لائے ہیں، جن لوگوں نے لائے تھے ان کو تو پتہ لگ گیا. وہ پچھتا رہے ہیں. پچھتا کیا؟ اب تو گلو خلاصی نہیں ہو رہی. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں وہ اب راستہ ڈھونڈ رہی کس طرح سے گلو خلاصی کریں. وہ تو ان کو بھی پتا ہے، ہم کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. آپ کا بھی شکوہ دور ہو سکتا ہے نا، جماعت اسلامی بھی ان کی سپورٹ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ ہمارے بھی نہ کریں اور کسی کا بھی نہ کریں، اور آپ بالکل اس سیاسی معاملات میں مداخلت بھی نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کے اندر آپ کا امیج، بات سنیں، ان کو آزاد چھوڑ دیں اور آپ کے امیج جو ہے عوام میں وہ گر رہا ہے. سیاسی معاملات سیاستدانوں کو چھوڑیں. جو کام آپ کو سیاستدان بھی پھر گیٹ میں جار کھڑکانا شروع کر دیتے ہیں، یہی تو سیاستدان اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. یہی تو جنرل حافظ عاصم صاحب نے یہ کہا کہ ہم سیاست سے ہمیں انوالو نہ کریں. نمبر 1. اس سے پہلے جو جنرل باجوہ تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ 6 ماہ سے فوج جو ہے سیاست سے دور ہو گئی ہے. تو میں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ بہت خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے. یہ انہوں نے بالکل یعنی جو عینی ان کا وہ کردار تھا اس کی طرف ہی گئے ہیں. اب سیاستدانوں کا امتحان ابھی شروع ہو رہا ہے کہ آپ گیٹ نمبر 4 کی طرف نہ جائیں. یہ میں نے کہا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ وہ تو نہیں بلاتے نا آپ لوگوں کو، سیاستدانوں کو، کہ آپ ہمارے پاس ہیں، آپ تاریخ کی نظر ڈالتے ہیں. تو خدا کے بندے یہ تو 97 99 دیکھیں یہ پارٹیاں بھی ماشاء اللہوں کے گود میں یا جرنیلوں کے گود میں پلی ہیں. پھر ان کو الزام دینا غلط ہے نا. الزام نہیں، دونوں کو دے رہے ہیں، ہم دونوں کو دے رہے ہیں. ان کو بھی دے رہے ہیں کہ وہاں کیوں جا رہے ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا ایک کام ہے، آپ ہمارے دل ہیں، آپ پاکستان کے بقا کے ضامن ہیں. آپ کو جو کام سونپا گیا ہے وہ بہت بڑا ہے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بہت بڑا ہے. دیکھیں پاکستان کی حفاظت، اندرونی خلفشار کو ختم کرنا، اس سے بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا. اب یقین اقتدار کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ کو یقین ہے نیوٹرل ہیں؟ تو ان کے کردار کو ابھی الیکشن آ رہے ہیں،
دیکھیں گے اس الیکشن پہ دیکھیں گے. ابھی ان کی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے آپ. نہیں وہ تو عمل سے ہوگا نا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ عمل اب دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. ابھی 10-12 تاریخ کو اس کی وضاحت کون دے گا؟ یہ تو بڑی زوال کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے نا. جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ مداخلت ہے, جو جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے کلین ہے. تو اس کی وضاحت کون کرے گا؟ پہلے کون کرے گا کہ نہیں اب نیوٹرل؟ نہیں اصل میں یہ ہے, یہ اس لیے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ سیاستدانوں کی بھی غلطی ہے اور ان کی بھی غلطی ہے, دونوں اپنے اپنے آئینی حدود میں رہیں تو شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. یہ ایک عمل ہوگا جو قوم کو نظر بھی آئے گا, یہ ایک عمل ہوگا کہ مجھے اطمینان ہوگا کہ جو میرے محافظ ہیں وہ میرے ذاتی معاملات میں, یہ ایک ذاتی یعنی سیاست جو ہے سیاستدانوں کا کام ہے, تو اس میں مداخلت نہیں کر رہا. میرا محافظ جو ہے صرف میرے حفاظت پہ کھڑا ہے تو میں اس کو سلوٹ بھی کروں گا. میرے دل میں ان کا قدر بھی ہے, اور یہ دنیا کے چوتھی یعنی فوج ہے, چوتھی فوج ہے جو ہر لحاظ سے, کارکردگی کے لحاظ سے, ایجنسیوں کی خفیہ ایجنسیوں کے لحاظ سے, ISI کے کردار کے لحاظ سے ایک بہترین فوج ہے دنیا کی. چلو کنٹینیو کریں گے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ بریک تھا, بریک ہم گال بول سلسلے جاری ہے. ویلکم ایک ناظرین, چترالی صاحب سے گال بول سلسلہ جاری ہے. چترالی صاحب کیونکہ میں چاہوں گا کہ کچھ کوشچنس ہیں زیادہ سارے, میں جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ آپ متحدہ قومی جو ہے MMA کے پلیٹ فارم سے اسمبلی میں آئے, کیونکہ آپ کا نام ابھی MMA کے نام سے ہے. MMA وہ ہے جس میں مولانا صاحب بھی ہے, تو آپ پہ فرض نہیں بنتا اخلاقی طور پہ کہ آپ مولانا صاحب کی بھی پارٹی کے موقف کی نیریٹو کی حمایت کریں, لیکن پارلیمنٹ میں لگتا ہے کہ آپ مولانا کی حمایت نہیں کرتے, مخالفت کرتے ہیں ٹوٹلی جماعت اسلامی کی؟ دیکھیں مخالفت نہیں, دیکھیں بات میں یہ ہے کہ میں نے جہاں حق کی بات ہو تو میں نے پیپل پارٹی کی بھی حمایت کی ہے, میں نے مسلم لیگ کی بھی حمایت کی ہے. جہاں باطل ہو تو میں وہاں جماعت اسلامی کی بھی مخالفت کروں گا. اللہ حاضر ہے. سود کے معاملے میں کسی کو, میرے اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, جماعت اسلامی اس میں حائل نہیں ہو سکتی. اگر حائل ہو جائے اللہ کے حکم کے درمیان جو میں اس پر میں عمل پیرا ہو رہا ہوں اور جماعت اسلامی اس پر عمل پیرا ہونے کو نہیں دیتی تو میں اس دن جماعت اسلامی میں نہیں ہوں. ووٹ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ تحریک اعتماد میں ووٹ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ MMA کے تمام پارٹیاں جو یہ آزمائے ہوئے لوگ تھے اور چلائے ہوئے تیر تھے اور خالی چلائی ہوئی کارتوس خالی کارتوس تھی. ہمیں پتہ تھا ان کا کردار سابقہ کیا رہا, اسی وجہ سے ہم نے نہیں دیا. مطلب اخلاقی طور پہ وہ غلط نہیں. جہاں تک MMA کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل ایک تو یہ ہے کہ بے جان ایک گھوڑا ہے. اچھا, وہ تو ٹوٹ چکی ہے. 5 سالوں میں ایک دفعہ بھی انہوں نے اجلاس نہیں بلایا. عہدے تقسیم ہوئے, مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. چیئرمین شپ تقسیم ہوئے, ایڈوائزری کمیٹی کی ممبری تقسیم ہوا, اور اسی طرح جو ہے نا چیف ویب جس کو بنایا گیا, اور اس کے بعد پھر وزارتیں تقسیم ہوئی. پارلیمانی لیڈر 5 سالوں میں ایک بھی پارلیمانی اجلاس نہیں ہوا. نمبر ایک, اگر اجلاس ہوتا, اگر متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے کوئی فیصلہ ہو جاتا تو میں اس کا پابند ہوتا. اور اس میں سراج الحق صاحب جنرل سیکرٹری تھے. تو نہیں دیا کبھی MMA نے کہ بھی آپ نے ہماری باتیں کیوں نہیں مانی, ہماری کام نہیں دے سکتے, میرے پاس دلائل ہیں. اچھا, دے نہیں سکتے. پھر یہ کہ جو سود کے معاملے میں نے جو فائنانس بل کی مخالفت کی اور اس پر انہوں نے جو کہا, اس میں بات یہ تھی کہ متحدہ مجلس عمل کے منشور میں یہ ہے کہ ہم پاکستان سے سودی نظام معیشت کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام معیشت کو ہم نافذ کریں گے. بات لگایا کہ وہ سیٹیں بیچ رہے ہیں, نوکریاں بیچ, وہ نہیں, ان کے محکمے میں فروخت ہو رہے ہیں, باقاعدہ فروخت ہوئے ہیں, وہ خود بیچ رہے ہیں. ہاں, خود انوالو ہیں اس میں. تو یہ تو وہ ثابت کریں گے کہ میں انوالو نہیں ہوں. آپ کا کیا الزام ہے اس بات؟ میرا الزام یہ ہے کہ مکمل محکمہ جو ہے وہ اس گندگی میں ملوث ہے. اور اس میں اسد صاحب خود, وہ اسد صاحب ہیں تو وہ تو اپنا کلیئرفیکیشن کریں کہ بھائی میں نہیں ہوں, اور ان کے خلاف کارروائی کریں. جو PMG ہیں خیبر پختونخوا کے, اور ان کے جو اسسٹنٹ ہیں عارف صاحب,
فوراً ان دونوں کو سسپینڈ کریں اور اس کو غیر جانبدارانہ. سیاسی بیان ہے یا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ نہیں ثبوت ہے، خدا کی قسم. مجھ سے ایک ہفتے ٹائم کل پرسوں استحقاق کمیٹی میں 1 ہفتے کا ٹائم لیا ہے اچھا ریوزٹ کرنے کا، ڈی جی نے لیا ہے. تو آپ ثبوت پیش کریں گے اس میں سارے؟ پیش کر دیا میں نے، پیش کر دیا. انہوں نے دیکھیں جو قانون ورزی کے لیے انہوں نے بنایا ہے وہ خود ساختہ ہے. تو ان کا حصہ وہ ساختہ ہے، بات سنیں، وہ خود ساختہ ہے نا، اس لیے خود ساختہ ہے کہ ان کے قانون میں یہ ہے 1 2 یہ لوکل بیس پہ ڈومیسائل پہ بردے ہوں گے. نمبر 1 کیبنٹ نے ان کو 2020 میں 13 مارچ 2020 کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ 1 تا 5 جتنے بھی مرکزی محکمے ہیں اس میں یہ لوکل لیے جائیں گے. اچھا. اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اشتہار میں دیا ہے کہ ڈویژن کے سطح پر ہم بردی کریں گے. اب یہ صرف کرپشن کے لیے، اور وہ میں نے ثابت کر دیا ہے وہاں. اور ثابت جب کیا تو انہوں نے کہا، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں چیئرمین نے کہا کہ آپ چترالی سے کے ساتھ بیٹھ جائیں، 10 منٹ کے لیے وقفہ ہے. وقفہ کر دیا، میں وہاں بیٹھ گیا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ 1 ہفتہ مجھے دے دیں، میں ری وزٹ کر کے پھر آپ کو مطمئن کروں گا. صحیح. اچھا چترالی صاحب ایک چیز اور بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی یہ بات کہی کہ ہنا ربانی گھر کا دورہ افغانستان نہیں ہونا چاہیے. وہ بنگ لیڈیز کے طور پہ کہا تھا یا کوئی اور وجہ تھی آپ کی کہ خواتین کی حیثیت سے اس کو نہیں جانا؟ نہیں، اصل میں دیکھیں، ایک ہے مغربی ممالک، ایک ہے مشرقی ممالک. پھر مشرقی ممالک میں افغانستان کا بڑی مشرقی میری بات تو سنیں، افغانستان کا معاملہ کچھ اور ہے. اچھا. وہاں آپ کو پتہ ہے کہ طالبان اسلامائزیشن کے سلسلے میں انتہائی سنجیدہ اور سخت ہیں. وہ یہاں تک کہ مخلوط تعلیم انہوں نے اس پر پابندی لگا دی، اور وہاں کے ہمارے میڈیکل کے پاکستان کی بچیاں جو ہیں وہ یہاں روڈوں میں تھی، آپ کو پتہ ہے. انہوں نے مخلوط تعلیم ختم کر دی. اب ایسی صورتحال میں بلاول بھٹو کو جانے کے بجائے ہنا ربانی خار کو وہاں بھیجنا یہ مناسب نہیں تھا. دیکھیں تجربہ بھی تھا نا کس کا فارن افیئر کا ہنا کے بعد. یا تجربے تو نیا ہے، خدا کے بندے، تجربہ الگ چیز ہے، ماحول الگ چیز ہے. اچھا. جس ماحول میں آپ جاتے ہیں اس ماحول کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ میں کس ماحول میں جا رہا ہوں اور وہاں مجھے کس انداز میں بات کر. دیکھیں جو لیڈیز فارن سے آتی ہیں نا، وہ کہیں مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو وہ بھی دوپٹہ استعمال کرتی ہیں. ہنا نے بھی کیا تھا. وہ بات میں نہیں کر رہا، وہ جو وہاں کے حالات ہیں، علماء وہاں بیٹھے ہیں، شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح اعتراض نہیں، اعتراض ہی تھا نا، کچھ ہوا ہی نہیں. وہ آنے کے تیسرے دن جو ہے ہمارے سرحدات پہ پھر حملے بھی ہوئے، ہمارے 7 بندے بھی شہید ہوئے. تو یہ اعتراض ہی تھا نا کہ آپ نے لڑکی کو یہاں بھیجا. مرد نہیں تھا پاکستان میں، سارے مرد ختم ہو گئے تھے، اور اس کا نتیجہ اور کیا نکلا؟ یہ تو میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا. اچھا. کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وزیر مملکت جب ایک ملک میں جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ لے کے آتے ہیں نا جی، ہاں پازیٹیو چیز لے آتے ہیں. انہوں نے تو نیگیٹیو چیز لے آئے نا، جب یہاں پہنچی نہیں تھی اور وہاں ہمارے ساتھ شہید ہو گئے. تو اس طرح تو محترمہ بینظیر بھٹو بھی وزیر اعظم تھی، خاتون تو اچھی نہیں تھی. اب میں دیکھیں اسلام میں خاتون کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء. آپ لوگ کیوں اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں؟ آپ بھی خواتین کے اس میں لگے ہوئے ہیں، اتنے شدت سے سوالات کرتے ہیں. خدا کے بندے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. یار اللہ کے لیے یار کم از کم نہیں، معاشرے کو چھوڑیں. معاشرہ تو بہت کچھ، معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے. بالکل خاتون کو سربراہ بنا میں مخالفت کر رہا ہوں. اور تو پھر خواتین جو پارلیمنٹ میں ممبر بن کے آئیں، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. وہ سربراہ نہیں ہے میرے پیارے بھائی، وہ نمائندہ ہیں. ایک نمائندہ ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے. سربراہ اور نمائندے کے زمین و آسمان. میں اب نمائندہ ہوں، لیکن سربراہی کیا، میرے اختیارات کیا ہیں؟ وہاں اختیارات کی بات ہوتی ہے. گھر میں بھی دیکھیں مرد کے اختیارات ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خواتین کی اختیارات محدود ہونے چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے محدود کر دیا ہے. ان کے صنف جو ہے وہ محدود ہے، وہ اس طرح آزاد نہیں پھر سکتے جس طرح میں آزاد پھر سکتا ہوں، اور وہ اس طرح آزادی سے وہ کام نہیں کر سکتی. خواتین آگے آنا چاہتی ہیں، ان کو نہیں. اس لیول پہ جماعت اسلامی کی کسی خاتون نے نہ مطالبہ کیا، نہ اس پہ نہ. وہ اللہ کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر وہ ایک قدم اٹھائیں گی. جماعت اسلامی کی خواتین ایسے نہیں ہیں. ہاں، چاہے وہ ان کے اندر جذبہ، جو
اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. اور یہ دیکھیں میں آپ کو راحلہ قاضی صاحبہ کی ایک تقریر قومی اسمبلی میں میں آپ کو سنا دوں. 2004 میں 2003 میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی. تقریر یہ تھی کہ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا محمد مشرف نے غلط کیا تھا. صبر کریں. ہاں ہمارے خواتین جو ہے غیر اسلامی غیر شرعی قدم اٹھانے سے گریز کرتی ہیں. اسی وجہ سے ہم کوئی بھی خاتون جماعت اسلامی کے وہ یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ مجھے بھی امیر بنا دیا جائے اور مجھے بھی سربراہ مملکت بنا دیا جائے. آخر میں پوچھنا چاہوں گا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ شاید الیکشن سے پہلے وہ آ جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں ماحول کیسا ہوگا؟ نواز شریف صاحب بھی ہوں گے, شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے, پیپلز پارٹی بھی ہوگی, آپس میں ان کا مقابلہ نظر آتا ہے, آپس میں اختلاف نظر آ رہا ہے یا پھر؟ بالکل مقابلہ. دیکھیں ان کو آنا چاہیے, اس کا ملک ہے اور وہاں بیٹھنا یہ تو ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آ جائیں. صاحب کو کیا مشورہ دیں گے کیونکہ ان کے خلاف آیا نا کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کے آپس میں ملاقاتیں ہوگی؟ مجھے یہ جب الیکشن کا آغاز ہوگا تو آپ کو پتہ لگے گا یہ سب اپنے اپنے پتوں پہ بیٹھ جائیں گے. اچھا ہاں سارے, کوئی پی ڈی ایم نہیں ہے, الیکشن فیئر کوئی اتحاد ان کے درمیان نہیں ہے. الیکشن فیئر دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. نظر نہیں آ رہا. اور اقتدار میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اقتدار میں یہاں تو جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ تو بہت انہونی بات ہے. اچھا کیا سن رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کی ڈیل ہوئی ہے کسی سے. اچھا یہ بھی ہم سن رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور یہ بھی سن رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی ہے. کچھ ان کو دے رہے ہیں, کچھ ان کو دے رہے ہیں, کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر بات ہو گئی ہے. تو جماعت اسلامی اعتراض کرے گی؟ جماعت اسلامی تو ہم تو پہلے سے معترض ہیں کہ ان لوگوں کو یہ تو پہلے سے اس بنیاد پہ حصہ نہیں لیں گے الیکشن میں. نہیں حصہ تو ہم لیں گے, مقابلہ تو کریں گے. تو آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ 22 الیکشن ہوں گے اور جدوجہد تو جاری رکھیں گے نا جی. اسمبلی میں دیکھیں میں ایک بندہ ہوں اور سینٹ میں ایک بندہ ہے, کیا نام ہے, مشتاق احمد خان. الحمدللہ سینٹ میں بھی وہ سارے ان سے تنگ ہیں اور قومی اسمبلی میں مجھ سے تنگ ہیں. ایک بندہ بھی کافی ہے. دیکھیں ایک چھری جو ہے نا جی. آخر میں بس یہ بتاتے جائے گا, آپ نے ہمیشہ شکوہ کیا ہے پارلیمنٹ میں کہ وزیر فاتحہ خانی مجھے مقرر کر دیا جائے. آپ اگر نہ ہو پارلیمنٹ میں تو یہ عبور معاملہ کون سنبھالے گا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے وہ دیتے ہیں مجبوری کی بنا پر. اچھا وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وقت سے پہلے ہمیشہ اسمبلی میں ہوتا ہوں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اسمبلی سے غیر حاضر نہیں رہتا الا یہ کہ کوئی عذر شرعی نہ ہو. تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ ہوتا ہوں. تو اس وجہ سے وہ مجبوری ہے ان کی کہ عبدالاکبر چترالی کے ذریعے سے آپ کو مذاق میں مصرا تھا کہ وزیر فاتحہ خانی مقرر کر دیتے. نہیں وہ تو گپ شپ تو اسمبلی میں لگا رہتا ہے نا جی. کبھی ایک بات ہو جاتی ہے. چترالی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میران ٹی وی کو تفصیلی طور پر سیاسی معاملات پہ گفتگو کی. ناظرین عبدالاکبر چترالی صاحب آج پروگرام میں گالبل کی سینس میں پنج میزبان مدثر کی دین اجازت ان رفتے بے راست